बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हक न्यूज़ के साथ मैं हूं तौसीफ अली सवाती। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान के अंदर सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। एक तरफ इमरान खान की तरफ से जेल भरो तहरीक जो है वो शुरू की जा चुकी है, और एक तरफ ये सोचा जा रहा है कि अगर इनको जेलों में डालेंगे तो ये आगे चलकर जो है सूरत हाल आसान हो जाएगी, लेकिन वो मुश्किल होती नज़र आ रही है। दूसरी जानब अगर हम महंगाई की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त रिकॉर्ड महंगाई जो है वो जारी है, और इस वक्त अगर पाकिस्तान में महंगाई की शरह के अलावा से अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा है, किरायों की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा है, और इसके अलावा पेट्रोल की प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरी जानब यहाँ पर आज हमारे साथ सुफियान अब्बासी साहब मौजूद हैं, उनसे तारफ़ करते हैं, उनसे गपशप करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये जो महंगाई है इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, जमात इस्लामी ने इसके अंदर क्या कंट्रीब्यूशन की है और कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं। तो इनका ताल्लुक है ये सुफियान अब्बासी साहब, वेलकम टू द शो। मैं इनका मुख्तसर सा तारफ़ करवाता हूँ। सुफियान अब्बासी साहब हैं और रहनुमा जमात इस्लामी है मरी के, और इनका जो नेशनल असम्बली का हल्का है वो है NS 57, और जो सूबाई असम्बली का हल्का है वो PP 6 है। तो इनसे मुख्तसर सी गपशप करते हैं और चंद एक सवालात हैं वो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया। मैं सबसे पहले, क्योंकि मुख्तसर सा वक्त होता है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सियासत में ही क्यों आए और कब अपने सियासी करियर का आगाज़ किया आपने? शुक्रिया बहुत बहुत, हक न्यूज़ का शुक्रिया, आपने मौका फराहम किया। मैं तो बेसिकली स्टूडेंट लाइफ से ही जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हुआ था। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ये 86 से जो है ना, कॉलेज लाइफ से इस्लामी जमीयत तलबा से वाबस्ता हुआ, और वहाँ पर भी तलबा हुकूक़ पर हमने काफ़ी मुहिम्मात चलाई हैं, और उसके बाद फिर जमात इस्लामी ज्वाइन की है। और जमात इस्लामी जब ज्वाइन की है तो उसके बाद मैंने फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इलेक्शन विन किया था अपने इलाके में, मरी कोठा शरीफ से। इसके बाद फिर नाज़म का इलेक्शन 2001। सर, वैसे तो आपकी जमात है, जमात इस्लामी कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इस वक्त दीगर जमातें भी थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी, PTI थी, तो उन जमातों को छोड़कर आपने जमात इस्लामी ज्वाइन की थी, तो ऐसी कौन सी ख़ास बात थी? देखिए, पाकिस्तान के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी की जो डेफिनेशन है, जो तारीफ़ है, उस पर सिर्फ जमात इस्लामी उतरती है। और इसमें बाकी जितनी जमातें हैं उनको आप देख लें, अपनी फैमिलीज़, ख़ानदान की पार्टियां हैं। वाहिद पाकिस्तान के अंदर जमहूरी जमात जमात इस्लामी है, जिसकी क़यादत का इंतखाब होता है, लीडरशिप चेंज होती है। लिहाजा एक जमहूरी जमात ही जमहूरी पाकिस्तान को बना सकती है, और इसके मसाइल का हल भी वही उसी के पास हो सकता है। एक लंबा सफ़र तय किया है जमात इस्लामी ने, लेकिन अभी तक कामयाब उस तरीके से नहीं हो पाई जिस तरह दीगर जमातें, जैसे मुस्लिम लीग नून है, जैसे PTI है, उस तरीके से कामयाब क्यों नहीं है? देखिए, जमात इस्लामी महज एक आम सी सियासी जमात तो है नहीं। ये एक जामे प्लान प्रोग्राम और फिर एक पूरे निज़ाम को तब्दील करने की जो है वो ज़ाहिर दाई है, और हकीकी अवामी खुद मुख्तार सियासी जमात या सियासी निज़ाम को कायम करने के लिए कोई लीडरशिप को आगे बढ़ना, उसके लिए मसाइल तो हैं। और यही वजह है कि अभी पिछले अरसे में आप देख लें कि जब पिछली रजीम जिसके अंदर PTI को लेके आए हैं, तो उसमें आप देख लें दाएं बाएं से लोगों को पकड़ के एक पार्टी बनाई गई है, और उसने जो पाकिस्तान का हाल किया है। तो जमात इस्लामी भी ये काम कर सकती है, लेकिन जमात इस्लामी ऐसा नहीं करेगी। देखिए, ये एक मतलब अभी तक लोगों के जहनों के अंदर ये सवाल है कि रजीम चेंज लाया गया, इमरान खान को जो है सपोर्ट किया, तब आया, और उसके बाद जो है हटाने वाले भी थे, तो क्या लगता है इसमें कुछ सदाकत है? जी, अब तो इस पर मेरे ख्याल में कोई तज्ज़िया और तबसरे की तो ज़रूरत नहीं है। ये तो बिल्कुल यहाँ है पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिशियंस को जिस तरीके से बनाया जाता है, आगे लाया जाता है, वो तो खुलकर सामने आ गया है। बल्कि इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि पूरा पॉलिटिकल और पूरा सिस्टम एक्सपोज हो गया है कि किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है, किस तरीके से लीडरशिप क्रिएट की जाती है, और किस तरीके से दाएं बाएं से सपोर्ट करके जो है वो लोगों को आगे लाया जाता है। इलेक्टेबल्स के नाम से जो है वो पूरी एक खेप है, जो जिसको चाहते हैं उसको वो प्रोवाइड कर देते हैं।
تو یہ جو ہے وہ صورتحال. اچھا سر، یہ منی بجٹ جو ابھی پیش کیا گیا ہے، IMF کا دورہ ہوا 9 فروری تک، انہوں نے اپنے سیٹلمنٹس کیے، اس کے بعد جو ہے ایک دم سے منی بجٹ آیا جس میں پیٹرول کی پرائس زیادہ ہو گئی، CNG پرائسز اور اس طرح دیگر چیزیں مہنگی ہوئی ہیں. تو اس مہنگائی کے دن بدن اضافے کی اصل وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، جو معاشی حالات ہوتے ہیں، ظاہر سیاسی خود مختاری یا استحکام اور یہ ساری چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. تو پاکستان کی جو معاشی حالات ہیں، جو صورتحال ہے، اور پاکستان کی خود مختاری جو ہے وہ تو گروی رکھ دی گئی ہے. اور آج اگر یہ اتنا بڑا قرضہ جو پچھلی 3 حکومتیں جو ہیں، جو رولنگ کرتی رہی ہیں، رول کرتی رہی ہیں، آپ دیکھ لیں کہ یہ سارا قرضہ انہی کی دور حکومت میں آیا ہے. جب یہ اربوں روپے کا، اربوں $1000 کا، یعنی ہزاروں ارب ڈالر کا جو قرضہ لیا گیا ہے وہ آیا، تو لوگوں کا آج ایک سوال ہے کہ وہ گیا کہاں ہے. اگر وہ ڈیولپمنٹ پر خرچ ہوتا، وہ مطلب پراپر جگہوں پر خرچ ہوتا، تو یقیناً اس کا فائدہ ہو سکتا تھا ملک کو، اور آج ہم اس پوزیشن میں نہ ہوتے. وہ سارا کا سارا جتنا قرضہ لیا گیا ہے وہ غیر ترقیاتی کاموں پر اوپر خرچ کیا گیا ہے، کرپشن کی نظر ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے آج صورتحال یہ ہے کہ عام فرد سے قربانی مانگی جا رہی ہے. بجلی کے اندر ٹیکس، پیٹرول کے اندر جو ہے اس کی قیمتیں بڑھا کر، اور دیگر جو ہے جتنے ٹیکسز بڑھا کے لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہم نے پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا اور ہم نے قسط ادا کرنی ہے. تو پہلے تو سوال یہ بنتا ہے کہ جو قرضہ لیا ہے، جس کی ہم نے قسط ادا کرنی ہے، اس کا تینوں پچھلی جو یہ پارٹیاں ہیں یا حکومتیں ہیں، یہ عوام کو جواب دیں کہ اتنا قرضہ ہم نے اپنے دور حکومت میں لیا ہے اور اس کو ہم نے فلاں جگہ پر اچھا سر، یہاں پر دیکھیں، اگر ہم قرضوں کی IMF کی بات کرتے ہیں، بینکوں سے اگر قرض لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر سود دیا جاتا ہے، اور سود کے اوپر جب سود بڑھتا ہے، جیسے ہم نے ڈالرز میں قرضہ لیتے ہیں تو ڈالرز دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اگر ہم نے کل 40 روپے کے حساب سے لیا تھا تو آج وہ 300 روپے میں ہے. تو اسی لیے وہ قرضہ جو ہے وہ ملٹیپلائی ہوتا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہم ادا بھی نہیں کر سکتے. تو ابھی آپ کی ایسی کون سی اسٹریٹجیز پاکستانی سیاستدانوں کو اپنانی چاہیے کہ جس کی وجہ سے یہ جو ہمارا قرضہ ہے وہ کم ہو سکے؟ لیکن جی، ایک تو بنیادی طور پر جو سود والا معاملہ ہے اس کا بحیثیت مسلمان ہمارا ایک نظریاتی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو قرآن کے واضح احکامات ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. ایک تو اس کا یہ نظریاتی پہلو ہے کہ ظاہر ہے جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہم نے اس کے اوپر بڑی سٹرگل کی ہے جماعت اسلامی نے، اور بڑا پھر فیڈرل شریعہ کورٹ کے اندر ہمارا کیس رہا ہے، 22 سال اس پر جو ہے وہ ہیئرنگز ہوتی رہی ہیں، بالآخر ابھی فیصلہ بھی آیا. تو ایک تو اس کا یہ نظریاتی پہلو ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہم کس طریقے سے کسی جنگ میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو یہ تو ہمارا انٹرنل جو یہاں کی جو صورتحال ہے. باقی جو اسلامک فینانسنگ کا اور جو چیزیں ہیں وہ اس پر بڑا کام کیا ہے، جماعت نے بھی کام کیا ہے، ادارے ہمارے بنے ہیں، پروفیسر خورشید صاحب نے اس کے اوپر بڑا ورک کیا ہے، دیگر اسلامک اسکالرز نے اس کے اوپر کام کیا ہے. اچھا، یہ مہنگائی کے خلاف تو آپ نے پہلے بھی ایک دفعہ مارچ سٹارٹ کیا تھا جو مری سے آ کر راولپنڈی میں ختم ہو چکا تھا. مطلب کہ ابھی مہنگائی کے خلاف سچ کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا جا رہا، کوئی ایسی آواز نہیں بلند کی جا رہی کہ جس کے ذریعے سے مہنگائی کو کم کیا جا سکے. تو کیا اس کا کوئی وجہ نہیں ہے، یا ہمارے پاس کوئی ابھی ایسا کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے کہ ہم مہنگائی کو کم کر سکتے ہیں یا کنٹرول کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو اس کے اوپر آواز بلند کرنا، وہ تو صرف جماعت اسلامی نے ملک گیر سطح پر آواز بلند کی ہے. یہ لاہور سے راولپنڈی تک ایک بہت بڑا مارچ ہوا ہے مہنگائی کے حوالے سے. امیر جماعت نے اس کی قیادت بھی کی ہے اور لوگوں کو موبلائز کیا ہے، لوگوں نے اس پر آواز بھی بلند کی ہے اور بڑے بڑے پروگرامات ہوئے ہیں. تو وہ تو بات تو جماعت اسلامی نے اس پر مؤثر طریقے سے آواز بلند کی. دوسرا یہ ہے کہ جو موجودہ جو سچویشن ہے، جو عدم استحکام ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، اصل تو وہ ہے مسئلہ کہ اس کے وجہ سے بہت سارے جو ملک کے کاروباری حالات ہیں، فائنینشیل جو پوزیشن ہے، ساری چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری جو ہے عدم استحکام کی وجہ سے خراب ہو رہی ہیں. ایک تو اس کا پہلو یہ ہے کہ ظاہر سیاست ملک اور قوم کے لیے کی جاتی ہے. ہماری لیڈرشپ اپنی ذات اور انا کی خاطر جو ہے وہ لڑائی کے اندر آمنے سامنے ہے. اب اگر ملک اور قوم کی سوچتے تو وہ آپس میں ٹیبل پر بیٹھ کے
الیکشن 2 مہینے پہلے یا بعد میں ہونا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کہ ان کی کسی پوزیشن پر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ملک اور قوم کے لیے اگر ایک ٹیبل پر بیٹھ کے یہ سولوشن نکالیں. ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ یہ مہنگائی کے حوالے سے آتی ہے، لوگوں کے اس کی منشور کی بات کرتی ہے کہ لوگوں کو مہنگائی ہو گئی ہے. جیسے کہ عمران خان صاحب کا دور تھا تو اس ٹائم یہ تھا کہ پیٹرول 150 روپے لیٹر تھا، اس ٹائم مہنگائی تھی. اپوزیشن جماعتیں جو تھی اور جیسے کہ مسلم لیگ نون تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی مہنگائی زیادہ ہے، انہوں نے مارچ شروع کیا، مہنگائی مارچ شروع کیا، یہاں پر آیا، اختتام پذیر ہوا، بلاول بھٹو نے مارچ کیا. تو مہنگائی اس وقت ان کو محسوس ہو رہی تھی، لیکن اقتدار کا ایسا کون سا نشہ ہے کہ اقتدار کی کرسی کے اوپر بیٹھتے ہی ان کو غریبوں لوگوں کا، جو ہمارے جو غریب غربا ہیں جو کہ اپنا ایک دن کا گزارا مشکل سے کرتے ہیں، تو وہ کرسی کا ایسا کون سا نشہ ہے کہ بندہ ان غریب لوگوں کو بھول جاتا ہے واپس؟ دیکھیں جی، موجودہ جو حکومت ہے، بڑے اس کے دعوے تھے کہ یہ بڑا اس لحاظ سے بڑی ماہرین کی ٹیم رکھتے ہیں، اسحاق ڈار کا بڑا نام تھا اور ایک بہت بڑی معاشی ٹیم ہے ان کے، تو یہ اس بمر سے اور اس مشکل سے ملک کو نکالیں گے. لیکن یہ بری طرح ناکام ہوئے ہیں اور ان کی پالیسیاں آپ دیکھ لیں، پورے سسٹم کے اندر ان کا کنٹرول نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ آج جو ہے وہ ایک مہنگائی کا طوفان ہے. اگر حالات یہی رہے، اسی طریقے سے سیاسی عدم استحکام رہا، تو لگتا یہ ہے کہ کچھ مہینوں کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ سول خانہ جنگی شروع ہو جائے اور لوگ جو ہے وہ انتہائی مشکل کے اندر ہیں. یہ تو مہنگائی کا عالم ہے. باقی چیزیں بھی آپ دیکھ لیں، جو لوگوں کی فیسلٹیز نہیں ہیں، ہاسپٹل میں جاتے ہیں میڈیسن نہیں ہے، ایک بیڈ پر 4 لوگ اس میں ہیں. پھر مہنگائی کا ریشو میڈیسن کے اندر، اس ادویات کے اندر جو ہے وہ انڈیا کو اور پاکستان کو اس کا کمپیریزن کریں اگر، تو کتنی قیمتیں بہت زیادہ ہیں اور روزمرہ کی جو ہے اشیاء وہ اتنی زیادہ مہنگی ہو رہی ہیں. تو اس کا سلوشن بھی ہے نا، اس کا سلوشن میں نے یہ جو ہے اقتدار کا نشہ انسان کو بھلا دیتا ہے سب کچھ. جی، اقتدار دیکھیں عوام کے لیے اگر یہ اقتدار میں ہیں، اور جمہوریت ظاہر ہے، جمہوریت کی تعریف تو یہی ہوتی ہے کہ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے سے عوام کے لیے ہوتی ہے. تو عوام کے لیے تو پھر اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک جگہ بیٹھ کے نیشنل سطح پہ اس بنور سے اس ملک کو نکالیں اور اس قوم کو. اس وقت جو منی بجٹ پیش کیا گیا ہے، جو ہمارے پاس ہمارا منی بجٹ تھا، اس میں وہ 50,000 روپے جو ماہانہ کماتا ہے اس کا بجٹ نہیں بنا سکے. لیکن وہ لوگ جو 20,000 کماتے ہیں، جو 15,000 کماتے ہیں، جو 25,000 کماتے ہیں، وہ اپنا گزارا نہیں کر سکتے. ان 50,000 والے کا منی بجٹ جب نہیں بن سکا تو یہ 20,000 والا گزارا کیسے کرے گا؟ یہی میں عرض کر رہا تھا کہ اس وقت جو اس بنور سے نکالنے کا ایک راستہ تو یہ بنتا تھا کہ یہ ایک ٹیبل پر بیٹھ جاتے قوم کے لیے، عوام کے لیے، ملک کے لیے، اور یہ سیاسی عدم استحکام سے اس ملک کو نکالنے کے لیے کوئی الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے. الیکشن ایک ہی ڈیٹ پہ کر کے تو یہاں سے سیاسی عدم استحکام میں معاشی ترقی بھی نہیں ہو سکتی اور مارکیٹ سٹیبل بھی نہیں ہو سکتی. اور آج پورا ملک کا کاروباری طبقہ بھی پریشان ہے، مزدور دیہڑی دار بھی پریشان ہے، پورا نظام جو ہے وہ لٹک رہا ہے. تو اس کا ایک تو سلوشن یہ ہے. دوسرا اس کا حل جو بہت سارا لوگوں کو کہا جاتا ہے مشکل فیصلے، وہ میں نے پہلے بات کی ہے کہ قرضے آپ نے اپنی عیاشیوں پر خرچ کیے ہیں، اب اس کے لیے جو ہے قربانی عوام سے مانگ رہے ہیں. تو یہ جو مرات چونکہ پاکستان کے اندر اشرافیہ جو ہے اس کی لوٹ کسوٹ کی اتنی، یعنی اس کے اعداد و شمار کو اگر آپ دیکھیں تو حیران رہ جاتا ہے بندہ کہ ایک غریب ملک اور غریب عوام کی اس غربت کی ماری ہوئی اس عوام کے اوپر جو اشرافیہ رول کر رہی ہے، ان کے ٹی اے پٹرول مرات، ان کی عیاشیاں جو ہے وہ اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو کم کرنے کی ضرورت ہے. اور ان کو اگر کم کیا جائے، اسی طریقے سے ان کا لائف سٹائل جو ہے اس کو جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ نہیں تو لوگوں کے ساتھ کچھ تو میچ کر رہا ہو. اور یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ وہ بھی ہمیں گندم بھی باہر سے منگوانی پڑتی ہے. صرف ایگریکلچر، آپ نے پوچھا تھا کہ یہ کس طریقے سے صرف ایگریکلچر کے اوپر ہماری ایک ٹھوس پالیسی ہو تو ہم نہ صرف خود کفیل ہو سکتے ہیں بلکہ اس کی بنیاد پر ہم اپنی معیشت کو کھڑا کر سکتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارا کسان جو ہے وہ اس کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، ابھی پچھلے دنوں 1/3 پاکستان جو ہے وہ ایریا جو ہے وہ فلڈ جو پچھلے سیلاب آیا ہے اس کے اندر وہ بہہ گیا ہے. اب وہ ٹیکسز بھی پھر ان کے نام پر جو فنڈنگ ہوئی ہے وہ کہاں سے آئی ہے، کس طریقے سے خرچ بھی ہو رہی ہے یا نہیں رہی،
جماعت اسلامی نے تو اپنا ایک محدود ظاہرہ رول ہو سکتا ہے، الخدمت کے ذریعے سے جو لوگوں کو ریلیف پہنچا سکتی تھی وہ ہمیشہ کی طرح پہنچائے، لیکن وہ کسان، ان لوگوں کی فصلیں تباہ ہو گئی، ان کے گھر تباہ ہو گئے، اور ان کے لیے جو ہے وہ بجائے اس کے کہ ان کی فکر مندی کے اندر یہ وقتی طور پر اپنی سیاسی لڑائی کو کم کریں، ہمارا ملک جو ہے وہ ایگریکلچر کے اندر بہت سٹرانگلی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اس پر اگر ورک کیا جائے، اس پر اگر کام کیا جائے، اور اسی طریقے سے جو ہماری پالیسیوں کے اندر تسلسل ہو تو بہت سارا کام کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں سارے کام اس وقت ہوں گے جب ہم ملک اور قوم کے بارے سارے ادارے تباہ و برباد اپنی سیاست کے لیے ہماری لیڈرشپ نے کر دی ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ پر بھی اس کا وہ آتا ہے، لیکن حقیقی ذمہ داری تو پولیٹیشنز کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مطلب ایسے طریقے سے اپنا گورن کریں یا سرو کریں کہ دوسروں کو موقع نہ ملے کہ وہ انٹرفیرنس کر سکیں، وہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ مسائل پیدا کریں یا جو بھی چیز ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ ضرورت اس بات کی ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے، لوگ اب باشعور ہیں، وہ جانتے بھی ہیں، ہر چیز ایکسپوز ہو کر رہ گئی ہے، ادارے برباد ہو گئے ہیں، عدلیہ کو آپ دیکھ لیں، اسٹیبلشمنٹ کا حالت دیکھ لیں، صدر کچھ کہہ رہا ہے، الیکشن کمیشن کچھ کہہ رہا ہے، اور اسمبلی بنتی ہے، ٹوٹتی ہے، الیکشن ضمنی الیکشن اناؤنس ہو گئے ہیں، 2 مہینے بعد 1 مہینے بعد دوسرے الیکشن اناؤنس ہو گئے ہیں۔ تو یہ اس سارے کچھ سے واضح یہ ہوتا ہے کہ عوام کے مسائل کے ساتھ کسی کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اچھا باسی صاحب، یہاں سر یہ تو وہ بحث تھی جو کہ ایک ہمارے پورے پاکستان کے اندر جو سیاسی رساکشی چل رہی ہے، مہنگائی ہے، میں آپ کے حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے حلقے کے اندر مسائل کون سے ہیں، کیونکہ آپ کے حلقے سے جو ہے شاہدہ خان عباسی جو ہے مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں، اسی طریقے سے صداقت عباسی صاحب ہیں، وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ بھی اپنے جو ہے حلقہ جو N57 ہے تو اس میں لوگوں کے مسائل کیا ہیں، اور آن دا فیوچر آپ الیکشن میں آئیں گے تو کیا لگتا ہے کہ آپ ان کو مطلب اچھا مقابلہ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں ہماری جو مری، کوٹلی ستیاں اور کوٹا ہمارے این اے کے حلقے کے اندر 3، بلکہ اس کے اندر کلر سیدہ بھی آتا ہے، تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ مری کے حوالے سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چونکہ سیاحتی کی جگہ ہے، اسٹیشن ہے، اور اگر اس کو ڈیولپ کر دیا جائے تو بہت سارے ریسورسز ہمارے اپنے جو ہے وہ جنریٹ ہو سکتے ہیں، اس میں آپ کو امپلائمنٹ مل سکتی ہے، روزگار مل سکتا ہے اگر اس کو ڈیولپ کر کے اچھے طریقے سے اس کو کریں۔ انفارچونیٹلی اس کی طرف نہ صرف توجہ نہیں ہے، بلکہ پچھلے سال آپ کو پتہ ہے کہ جو وہاں پر برف باری کے دوران 21 لوگوں کی جان بھی چلی گئی، اور اس کے انتظامات، اور اس پر ہم نے بڑا کام بھی کیا تھا، اور بعد میں پھر ضلع بھی بنا، جو بعد میں اس کو ابھی پچھلے دنوں اس کو جو ضلع کا اس کو معطل بھی کیا ہے۔ تو یہ جو ہے کوٹلی ستیاں ہیں، جس طریقے سے پسماندہ ہماری تحصیل ہے، اس میں یہ ہے کہ انفراسٹرکچر جو ہے سب سے بڑی بات ہے مری، کوٹلی ستیاں اور ہمارے اس پورے علاقے کے اندر، وہ اگر ٹھیک ہو جائے تو وہ ایک ڈیولپمنٹ کے لیے ایک ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا جو ہیلتھ کا جو ایریا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ بڑے کام کی ضرورت ہے۔ ہمارے تو سارے لوگ پنڈی اسلام آباد کے اندر آتے ہیں، اور مری کے اندر، کوٹلی ستیاں کے اندر جو ہاسپٹلز ہیں وہ ناکافی ہیں آبادی کے اعتبار سے۔ اچھا، آپ مری کے جو ہے اور ایجوکیشن سائٹ پہ بھی جو ہے وہ ابھی کوسار یونیورسٹی جو ہے وہ بنا تو گئی ہے، اب اس کو اعلان تو انہوں نے کر دیا، لیکن اس کی جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ اور پھر اسی طریقے سے بلک واٹر سپلائی اسکیم تھی جو پوری مری، کوٹلی ستیاں کے لیے ایک بہت بڑا سورس، پانی کا سورس، جیلم سے جو ہے وہ پانی پمپ کر کے لانا تھا، اس پر اربوں روپے جو ہے خرچ بھی ہوئے ہیں پچھلے دور میں، پرویز الہی کا دور جو 2005 کے اندر، تو وہ ختم کر کے جو ہے وہ اس منصوبے کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ تو اس لحاظ سے مطلب حضور منصوبے محض پوائنٹ سیکیورنگ کے لیے اناؤنسمنٹ کر دینا، پھر اس پر پراپرلی اس پر کام نہ کرنا، یہ بھی ایک المیہ ہے۔ اور پراپرلی اگر یہ ساری چیزیں، اگر انفراسٹرکچر ہمارا ٹھیک ہو جائے، پانی کا ہمارا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے، تو یقیناً ہمارا علاقہ جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے۔ پھر ایجوکیشن کے حوالے سے خاص طور پر ہم نے تو اس پر بڑا کام کیا ہے۔ اچھا سر، یہ جو آپ نے کوہسار یونائٹڈ فرنٹ کے نام سے جو فاؤنڈیشن شروع کی ہے، ایک تنظیم بنائی ہے، تو اس کے اغراض و مقاصد کیا ہے؟ دیکھیں، اس میں ہمارا یہ خیال بنتا ہے کہ یہ جو ہمارا ملک کا نظام ہے، سسٹم ہے،
یہ کلیپس کر گیا ہے. فرسودہ ایسا نظام ہے کہ اس کے اندر آپ کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ کے اندر انصاف تو دلیز پر ملتا ہے، لیکن یہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ انصاف تو بہرحال عمرا کو اور بالائی طبقہ جو ہے وہی اس کو مل سکتا ہے. عام فرد جو ہے وہ کسی تھانے کے اندر جاتا ہے، کسی مافیا کے کسی گروہ کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، کسی ادارے کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، تو وہاں سے تو چونکہ تھانے بھی بکتے ہیں اور انصاف بھی بکتا ہے اور ہر لحاظ سے، تو اس وقت چونکہ لوگوں کو بہت سارا اس حوالے سے جو اجتماعی ایشوز کے اوپر ہم نے پھر یہ پلان کیا تھا کہ سیاسی وابستیوں سے بالا ہو کے ہم سارے اپنے پورے خطے کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کریں، اور وہ مختلف جو اجتماعی ایشوز ہیں، جیسے بائی پاس کا منصوبہ تھا جس کو یونیورسٹی نے جو ہے اس پر اسٹے لیا ہوا تھا، اس کو ہم نے اس پر سٹینڈ لیا. اسی طریقے سے ابھی جو ہے پچھلے دنوں ہمارا ٹول ٹیکس دوبارہ لینا شروع کر دیا تھا، اس کو ہم نے بذریعہ کورٹ جو ہے وہ ختم کروایا. اور اجتماعی ایشوز پر ہم بات کرتے رہتے ہیں. ہمارے پچھلے دنوں جو ہے وہ کچھ ایسے مختلف حوالوں سے ہمارے بچوں پر، نوجوانوں پر جو ہے وہ ظلم زیادتی ہوئی، قتل ہوئے ہیں، ان پر ہم نے اسی پلیٹ فارم سے جو ہے وہ سٹینڈ بھی لیا ہے. تو یہ بیسیکلی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس کے اوپر سارے پازیٹیو تھنکنگ رکھنے والے لوگوں کو ہم نے سیاسی وابستیوں سے بالا ہو کے اس پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا ہے، تاکہ اس ظالمانہ اور اس فرسودہ نظام کا شکار بننے والے عام لوگوں کو پروٹیکٹ کیا جائے، پروٹیکٹ کیا جائے، ان کی آواز کو بلند کیا جائے. تو وہ ہم اس حوالے سے کرتے ہیں. بہت اچھے جی. اچھا جی، اب آپ یہ بتائیے کہ جماعت اسلامی اس وقت موجودہ دور میں کیا سٹیپ لے گی؟ کیونکہ وقت کم ہے، آخری سوال کروں گا کہ اس وقت مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کیا سٹینڈ لے گی، کیا سٹیپ لے گی؟ پروٹیسٹ کرنے ہیں، نہیں کرنے، یا آگے کیا کرنا ہے اس وقت؟ دیکھیں، پروٹیسٹ تو حقیقی اپوزیشن تو سر جماعت اسلامی کر رہی ہے. باقی کسی نہ کسی انداز سے پارٹیاں جو ہے وہ پہلے تو اقتدار میں سارے لوگ تھے، اب 2 حکومتیں کے پی کی اور پنجاب کی ختم ہو گئی ہے، تو جماعت اسلامی تو اپوز کر رہی ہے. آپ دیکھ لیں کہ یہ جو اب بھی کہتے ہیں کہ ہم نے جو آزادی کی لڑائی لڑنی ہے، تو آزادی کی لڑائی تو سر جماعت اسلامی نے لڑی ہے. جس وقت آپ کی فائنینشیل اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا بل آیا تو جماعت اسلامی نے اس کو اپوز کیا، اور وہ سینیٹر مشتاق خان صاحب، اکبر چترالی صاحب نے اس پر پارلیمنٹ کے اندر بات کی ہے. تو وہ اس وقت بات تھی کہ یہ لوگ سٹینڈ لیتے اور وہ اس کی خود مختاری پر یعنی اپنی خود مختاری پر اور اپنی آزادی کے ڈیتھ وارنٹ پر اس وقت سائن نہ کرتے. وہ اس وقت انہوں نے کیا، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آزادی کی لڑائی لڑنی ہے. اپوزیشن صرف جماعت کر رہی ہے، پبلک ایشوز پر صرف جماعت اسلامی کام کر رہی ہے. اور سڑکوں پر تو ہیں، ہمارا تو اتنا بڑا ابھی یعنی مسلسل ہمارے بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور وہ تو مسلسل جماعت اسلامی کر رہی ہے. کیا جائے اور حقیقی میں یہ ایک آپ نے جو بات کی ہے، اس وقت ساری پارٹیاں ایکسپوز ہو چکی ہیں، وہ پبلک کو ڈیلیور نہیں کر سکی. ان کی گورننس سے لوگ جو ہے وہ مطمئن نہیں ہیں. لوگ جان چکے ہیں کہ یہ پارٹیاں صرف خاندانوں کی پارٹیاں ہیں، یا فرد واحد کی پارٹی ہے. پاکستان کی حقیقی عوامی پارٹی صرف جماعت اسلامی ہے، جس کے اندر انتخاب بھی ہوتا ہے، لیڈرشپ تبدیل بھی ہوتی ہے. لہٰذا یہ سارے حالات جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں، اور لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ان پارٹیوں کے ذریعے سے کوئی بڑی تبدیلی نہیں آ سکتی، چونکہ جس مافیا نے اس پورے نظام کو یرغمال بنایا ہے، اس کو صرف جماعت اسلامی جیسی منظم جماعت ہی اس مافیا کا، ان لوگوں کا کہ جنہوں نے ہر ادارے کے اندر گھس کر آپس میں نیٹ ورکنگ کی ہوئی ہے، لوگوں کو یرغمال بنانے کی اور لوگوں پر کا استحصال کرنے، ان کا مقابلہ صرف جماعت اسلامی کر سکتی ہے. نہ کوئی فرد، یہ بھی تجربہ ہو چکا ہے، نہ کوئی فرد واحد اس کو کر سکتا ہے، نہ ہی جن پر کرپشن کے چارجز ہیں وہ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اس کو ایک صاف ستھری جو ہے وہ قیادت رکھنے والی منظم جمہوری جماعت جو ہے ان مسائل کا حل نکال سکتی ہے، اور وہ صرف جماعت اسلامی ہے. آئندہ الیکشن میں آپ دیکھیں گے، ہم نے مری کے اندر بھی ہم نے عوام کو، جماعت اسلامی کو عوام کے اندر لے گئے ہیں. لوگوں کو جماعت کی قیادت پر جو ہے وہ اعتماد ہے. الخدمت کے حوالے سے ہم نے کام کیا. پولیٹیکل مری کے جتنے ایشوز ہمارے رہے ہیں، پبلک ایشوز، ان کے اوپر ہم نے کام کیا ہے. لہٰذا لوگ ہماری طرف متوجہ ہیں. لوگ ان پارٹیوں سے ستائے ہوئے ہیں، اس نظام سے ستائے ہوئے ہیں، اور یقیناً آئندہ آنے والے انتخابات میں، آپ جیسے کراچی میں ہوا،
آپ دیکھیں گے کہ لوگ کس قدر اپنی حقیقی جماعت کو اور اپنی خیرخواہ جماعت کو اپنی ظاہر پاکستان کا نظام کی تبدیلی اسلام کے عادلانہ نظام سے آئے گی، اور وہ جماعت اسلامی جو ہے ظاہر ہے اس کے موٹو بھی ہے، تو معاشی پالیسیاں اور دیگر جو ہے چیزیں جو مجموعی طور پر ملک کے اداروں کو بہتر بنانے والی چیز ہے، تو جماعت اسلامی کا کردار تو سب کے سامنے ہے۔ سینٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر جو ہے ہر چیز پر اور ہر قومی ایشوز پر الحمدللہ جماعت اسلامی نے عوام کا مقدمہ بھی لڑا ہے، اور پاکستان کے مفاد کا بھی مقدمہ لڑا ہے، پاکستان کے نظریات اور اسلام کے نظریات کا بھی مقدمہ صرف جماعت اسلامی نے لڑا ہے۔ تھینک یو سو مچ عباس صاحب، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ ناصرین، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اپنے قیمتی ووٹ کے ذریعے سے کرنا ہے کہ کون سی جماعت جو ہے وہ اس وقت صحیح ہے، کیونکہ دیگر تمام جماعتیں جو ہیں وہ ایکسپوز ہو چکی ہیں اور آپ کے سامنے تمام جو اصل حقائق تھے وہ سامنے آ چکے ہیں اس وقت۔ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کے پاس ایک نیا پلان ہے، ایک نئے منصوبے ہیں کہ جس کے تحت پاکستان کو اس بحران سے نکالا جا سکتا ہے۔ اپنے میزبان توصیف سواتی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔